प्यारे साथियों और खट्टे मीठे इस्लामी भाइयों, आज हमारा गपशप टाइम का दूसरा एपिसोड है और इसमें हमारे साथ एक बड़े प्यारे दोस्त मौजूद हैं, खासे पढ़े लिखे इंसान हैं। मैं आपको ये बता दूं कि ये कोई एक्स मुस्लिम नहीं है, ये एक लिबरल मुस्लिम है जो बहुत ज़्यादा कंसर्न है पाकिस्तान में कोरोना की सिचुएशन के हवाले से, और उस हवाले से ये कुछ बात करना चाहते हैं कि कैसे कोरोना वायरस की जो बद इंतज़ामी हुई है उसमें मुल्ला का या बाकी इदारों का जनरली ओवरऑल क्या सिचुएशन है, क्या क्या रोल है उन सब लोगों का। तो इनसे हम बात करेंगे। दूसरा ये कि हम कोशिश करेंगे फ्यूचर में इन गेस्ट को लाइव लेने की, ताकि आप लोग उनसे लाइव डिस्कशन में क्वेश्चंस पूछ सकें। तो शुरू करते हैं, और बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है जनाब पन्ना लाल जौहरी साहब, आपका हमारे इस प्रोग्राम में खुश आमदीद। जी, थैंक यू वेरी मच मिस्टर फेसलेस टॉक्स, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, हमें कुछ बताइए अपने बैकग्राउंड के बारे में, और आपका वैसे मजहबी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, थोड़ा सा वो भी बता ही दीजिए। पन्ना लाल जौहरी जो है, ये मैंने एक इंडिया की फिल्म देखी थी अक्षय कुमार की, उसमें ये नाम मुझे बड़ा जगह अच्छा लगा था, तो मैंने कहा चले हम भी पन्ना लाल जौहरी बन जाते। तो बाकी जहाँ तक ये बैकग्राउंड का ताल्लुक है, उसमें जो है ना वो आपकी ऑडियंस को खुद पता चल जाएगा। हाँ, मैं एक चीज ऐड कर दूं, इन्होंने एक मास्टर किया हुआ है और दूसरा मास्टर करने जा रहे हैं। वो वाला मास्टर नहीं जो इंसान होता है, इन्होंने मास्टर्स किया हुआ है, मास्टर डिग्री ली हुई है। यार और यार अब तो इतने मास्टर कर ली हैं कि इन सब को अगर मिलाए ना तो हेडमास्टर बन जाता है। तो ये मतलब काफी क्वालिफाइड पर्सन है। और दूसरी बात मैं ये करना चाहता हूँ कि जैसे इंडिया की आपने बात की, पर्सनली मेरे लिए, आई डोंट नो अबाउट अदर एक्स मुस्लिम्स, लेकिन मेरे लिए मुझे लगता है जैसे इंडिया मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि मुझे लगता है जैसे मेरा ओरिजिन इंडिया है, इंडियन सॉइल, मुझे लगता है हमेशा से, आज की बात नहीं है, आई फील कि जैसे मेरा ओरिजिन इंडिया है, तो मेरा एक कनेक्शन मुझे फील होता है इंडिया के साथ। चलें फर्दर आगे बात शुरू करते हैं। तो जनाब आपका बहुत बहुत स्वागत है, आपका बहुत बहुत वेलकम है। तो आप बताएं कि कोरोना के हवाले से, कोरोना वायरस की जो सिचुएशन है पाकिस्तान में, वो इतनी ख़राब हो गई है इस वक्त, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन है पाकिस्तान में। तो आप बताएं कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस हवाले से, ये जो बद एहतियाती हुई या बद इंतज़ामी हुई, ये किसकी वजह से हुई? इसमें सर जी आपके जो मेन क्वेश्चन आपने किया, इससे पहले आपने दो छोटी छोटी बातों का जिक्र किया, उसमें मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहता हूँ कि यार इंडिया के साथ हमारा जो दिल का रिश्ता है वो क्यों ना हो। इंडिया के साथ 1947 के बाद एक जो नफरत हमारे एक सिलेबस के जरिए, मस्जिद के जरिए और हमारा जो सोशल सेटअप था उसके जरिए जो ये जो नई जनरेशन है इसके दिल में जो नफरत डाली गई है, इसकी हिस्ट्री सिर्फ 70 इयर्स ओल्ड है। और जबकि इंडिया के साथ हमारी जो मोहब्बत है या इंडिया के साथ हमारा एक जो सॉइल का रिश्ता है वो तो 5-6 हजार साल से भी ज्यादा पुराना है। ठीक। तो इसमें जो है ना ये बिल्कुल मेरी फीलिंग्स भी बिल्कुल ऐसी ही हैं कि मैंने कभी भी अपनी ये कि ड्यूरिंग स्टडीज या ड्यूरिंग जो मेरी प्रोफेशनल लाइफ है इसके दौरान भी मैंने कभी भी इंडिया को अपना दुश्मन नहीं समझा। ठीक है, हम बातें करते हैं सारी, वो हमारे मीडिया पे भी आती हैं, हमारे सोशल मीडिया के जो चैनल्स हैं वो भी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, बट मैंने कभी ये नहीं सोचा कि जो है ना लाल किले के ऊपर हमारा पाकिस्तान का परचम हो, ऐसा कभी नहीं है। लाल किले के ऊपर तिरंगा ही खूबसूरत लगता है, तो वही रहेगा। ठीक। वेरी गुड, तो ब्रिलियंट ब्रिलियंट ब्रिलियंट। थैंक यू। अब जो दूसरी बात है, आपने लिबरल मुस्लिम की का जो है जिक्र किया, तो लिबरल मुस्लिम से जो मैं इसका ये कि मैंने लेता हूँ वो ये है कि लिबरल मुस्लिम से मतलब ये है कि एक ओपन माइंडेड मुस्लिम जो एक एक्स मुस्लिम से बात कर सकता है, जो एक एक्स मुस्लिम के ऊपर फतवा नहीं लगाता, जो एक एक्स मुस्लिम को या जो दूसरे जो मज़ाहिब हैं, हिंदुओं को, ज्यूज को, क्रिश्चियन को, वो उतनी ही रिस्पेक्ट देता है जितनी कि वो मुसलमानों को देता है। उसके साथ वो उतने ही अच्छे तरीके से और प्यार से बात करने का हौसला रखता है जितनी कि वो अपने मुसलमान बहन भाइयों से। ठीक है, तो इस सेंस में जो है ना
अब आपको मेरा पता चल गया होगा कि जो है ना, मुझे ऐसा आप से या दूसरे जो एक्स मुस्लिम हैं या वो जो दूसरे जो रिलीजन्स के लोग हैं उनके साथ बात करने में, उनके साथ देखिए चाय पीने में, गपशप करने में, उनके यहाँ जाने में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक। वेरी अब गुड, वेरी आपका गुड। थैंक यू। अब और आपका जो अब तीसरा पॉइंट है, मैं सिर्फ एक बात इसमें ऐड कर दूं जी कि जी, इतनी सी बात करने के लिए कि जी मुझे इंडिया के साथ बल्कि लगाव है, इतनी सी बात करने पे पाकिस्तानी आपको गद्दार ठहरा देंगे, और इतनी सी बात करने पे कि आप एक्स मुस्लिम के साथ बात करें, आप पे काफरों के या कुफर के फतवे लग जाएंगे। इतनी छोटी छोटी बातों पे पाकिस्तान में फतवे लग जाया करते हैं। आई डू अंडरस्टैंड कि इतनी छोटी सी बात से भी जो है ना, हमारा जो खास तबका है जिसका कि एक किस तरह का माइंड मेकअप किया गया है, वो भड़क उठता है इंडिया के साथ जो है। इंडिया के साथ आप ये लिख ले मेरी बात ठीक है, और आपके चैनल के थ्रू ये बात अभी रिकॉर्ड में भी आ रही है कि कुछ भी हो जाए, फाइनली चाहे ये वक्त हम अपनी जिंदगियों में देखें या ना देखें, एक वक्त जरूर आएगा कि जब इंडिया और पाकिस्तान दोनों को ये रियलाइज हो जाएगा, दोनों के अवाम जो हैं वो तो ऑलरेडी एक दूसरे के ना करीब, मेरे भी ये कि बहुत सारे टूर होते रहते हैं, तो इंडिया और पाकिस्तान के जो लोग हैं वो आउट ऑफ द कंट्री तो आपस में बिल्कुल ऐसे रहते हैं कि फील ही नहीं होता। तो वही चीज जो है इंडिया और पाकिस्तान के इन हाउस जो रिलेशंस हैं वो भी अच्छे हो जाएंगे। मैं इसमें बहुत ये कि पॉजिटिव हूँ। जब हमारी आर्मीज को, मैं एक मुल्क की आर्मी नहीं कहता, दोनों मुल्कों की आर्मीज को जब थोड़ी सी अकल आ जाएगी, दोनों मुल्कों की गवर्नमेंट्स को कि जब इन्होंने ये ठान ली कि हाँ हम एक दूसरे के नेबर हैं, हम एक दूसरे के साथ प्यार से रहना है, एक दूसरे की नीड्स को पूरा करना है, तो ये हालात बेहतर हो जाएंगे। अभी तो है दोनों साइड पे कुछ इस तरह का माहौल गर्म है जो कि नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। होपफुली फ्यूचर में कोई ऐसा एनवायरनमेंट बने। करंटली तो सिनेरियो ये है कि इस वक्त मतलब दोनों आर्मीज जो हैं और दोनों मुल्क एक दूसरे के साथ गुत्थम गुत्था है एक तरह से। इसमें मैं आपको बताऊं, ये जो गुत्थम गुत्थम वाला माहौल है ना, ये दोनों मुल्कों की आर्मीज ये ड्रामे करती रहती हैं, दोनों मुल्कों के पॉलिटिशियंस ये ड्रामे करते रहते हैं। यकीन करो कुछ भी नहीं होना, कोई जंगे शंगे नहीं होनी है। ये पाकिस्तानी ये सोशल मीडिया पे जो कुछ चैनल है ना, हकीकत टीवी हो गया या और जो इस तरह के रियलिटी टीवी, या और मुझे तो नाम भी नहीं आती, ये जो फजूल डफर किस्म के जो चैनल है, जिनको अगर आप सुने तो ये लगता है कि अगले आधे घंटे में जो है ना वो सब्ज हलाली परचम जो है वो लाल किले के ऊपर लग जाएगा और हमारी आर्मी घुस के ये कर देगी वो कर देगी। इसी तरह इंडिया में भी कुछ ऐसे सोशल मीडिया के जो है चैनल हैं जिनको सिर्फ अपनी सब्सक्रिप्शन और अपने लाइक्स के लिए और अपनी शेयरिंग के लिए वो इतना प्रोपोगंडा लेके फैलाते हैं जो कि आम जो जनरल पब्लिक है उनकी नफरत का लेवल और ज्यादा ये के ऊपर ले जाता है। तो ये सिर्फ जो है ना अ, अ, इन मुल्कों में अब दोनों मुल्कों को पता है कि जंग नहीं होनी है, ठीक है, ये एक अल्टीमेट रियलिटी है। हाँ ये थोड़ा बहुत जो है ना कि आपस में किसिंग कुसिंग कर लेंगे, मगर जो है ना ये जो है ना अपना ये प्रॉपर वार होना, वो वार शार कोई नहीं पॉसिबल है, ये सब फजूल बातें हैं। नहीं, मैं समझता हूँ कि इस सारे जो सिलसिले में ना वो रिलीजन अपना रोल ज़रूर प्ले करता है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि ग़ज़वा हिंद की अक्सर बात होती है कि जी ग़ज़वा हिंद होगा। वो नबी की एक हदीस थी कि जिसमें कहा था कि हिंद की तरफ से मुझे खुशबू आती है। इस तरह की जो चीज़ें हैं, वो जब मुसलमानों के ज़हनों में डाली जाती हैं, तो मुसलमानों का ये होता है कि भई जब ये बात नबी ने कर दी है, तो इसका मतलब है हमें इंडिया पे या हिंदुस्तान पे हमारी हुकूमत होगी। वो चीज़ जब ज़हन में रहती है ना, तो फिर मुसलमान एक टसल के एनवायरनमेंट में रहते हैं, एक झगड़े के एनवायरनमेंट में हर वक़्त रहते हैं। जबकि अगर ये चीज़ ज़हन से निकाल दी जाए कि जी ऐसा कुछ नहीं और हमें प्यार-मोहब्बत से रहना है, तो एक हार्मनी का एनवायरनमेंट बन सकता है, इत्तेफ़ाक का, जो कि एक बड़ा हेल्पफुल एनवायरनमेंट होगा किसी के लिए। अब हिंदुस्तानी जो मुस्लिम्स हैं, वो हिंदुस्तान में रहते हुए भी हिंदुस्तानी खुद को नहीं समझते। वो अपने आप को रिलेट या तो पाकिस्तान से करते हैं या सऊदी अरब से करते हैं। तो मतलब ये एक बड़ा फैक्ट है कि वो हिंदुस्तानी मुस्लिम भी जो हैं, हिंदुस्तान की जो धरती है उसको ऑन उस वक़्त तक नहीं करेंगे, जब तक कि वहाँ पर वो समझते हैं कि इस्लाम का परचम ना लहराए। ये जो हमारी बात अभी शुरू हो गई है ना, इससे पता चलता है कि मुझे और आपको इंडिया से कितनी मोहब्बत है कि हम कोरोना पे जब बात करना चाह रहे थे मगर बात इस तरफ चल निकली। तो एनीवे इसमें जो है ना गज़वा हिंद मुझे के बारे काफ़ी में सारे मैं कभी आपसे बाद में मैं जो है ना बात कर लेंगे गज़वा हिंद के बारे में, तो यार मेरी अच्छी खासी जो है ना वो अब कह लें कि रिसर्च भी है और मैं तो इसको सिर्फ और सिर्फ एक ड्रामा समझता हूँ। जो है इसके बारे में यार हम कभी बाद में ना बात करेंगे। मैं इसके बारे में आपको कुछ
وہ کافی ساری جو نا سائیکولوجیکل قسم کی ڈیٹیلز بھی بتاؤں گا کہ یہ کس طرح سے یہ ڈرامہ سارا کس طرح سے ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح ہے، کیونکہ اس ٹاپک پہ مجھے کافی ساری ریکویسٹ بھی ہیں کہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بنائے غزوہ ہند پہ. اگر آپ کہتے ہیں کہ اس پہ آپ کے ذہن میں کچھ ایسا ہے جس پہ آپ اس کو ایکسپوز کرنا چاہیں گے، تو ہم اس پہ آپ کو پھر کسی نیکسٹ پروگرام میں لے لیں گے اسی ٹاپک پہ. چلیں ابھی ہم اپنا شروع کرتے ہیں کرونا پہ. تو کرونا وائرس کی کیا سچویشن ہے آپ کے مطابق، کیا ہو رہا ہے پاکستان میں اس وقت؟ دیکھیں یار اس میں نا یہ پہلے جو ہے نا یہ ڈیورنگ دی رمضان اس میں تو یہ تھا کہ میں جس بھی دوست سے ملنا یا بات کرنی موسٹلی تو میں اپنے گھر میں ہی رہتا تھا. میں چونکہ جو ہے نا وہ WHO کی پالیسیز اور دوسرے جو یورپین کنٹریز کی طرف سے ریکمنڈیشنز تھیں یا جو ہمارے جو اپنے ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ریکمنڈیشنز تھی ان کے مطابق میں گھر میں ہی رہتا تھا اور میں فون پہ ہی اپنے دوستوں سے بات کرتا تھا. تو ان سے مجھے یہی فیڈ بیک ملا تھا کہ یار سب ٹھیک ہے. اب رمضان کے لاسٹ میں یکدم کرونا اس طرح سے پھیلا ہے کہ اب میں انہی دوستوں کو فون کرتا ہوں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پورے گھر والوں کو کرونا ہو چکا ہے. ٹھیک ہے, تو پاکستان میں جو ہے کہ کرونا بالکل لاسٹ میں پھیلا ہے. ٹھیک, یورپ میں بہت جلدی پھیل گیا تھا تاکہ یورپ میں جو ہے نا ٹور وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں فارن ٹورز نا. تو پاکستان میں انٹیلیجنس کو بہت دیر پہلے پتا چل گیا تھا کہ اس بیماری کو کیسے کنٹرول کرنا ہے. اس کے بعد کیا ہوا, پاکستان نے لاک ڈاؤن بھی کیا. پاکستان کا جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے سم ہاؤ سٹارٹ میں انہوں نے قوم سے خطاب بھی کیا اور انہوں نے لاک ڈاؤن بھی کیا اور کسی حد تک سچویشن ہماری کنٹرول میں آ گئی. ہماری پولیس جو ہے وہ سڑکوں پہ ڈنڈے لے کے پھر رہی تھی اور ہم نے اس طرح کی ویڈیوز بھی دیکھی, خبریں بھی سنی کہ پولیس کس طرح سے ایکشن میں ہے اور انہوں نے واقعی ہی ایک سیریس لاک ڈاؤن کیا. اور 2 ہفتے صرف لاک ڈاؤن سیریس ہو جاتا اور جو کرونا کے جو پیشنٹ تھے ان کو ذرا پروفیشنل طریقے جو ڈاکٹرز بتاتے ہیں ان کے طریقے سے اگر ڈیل کیا جاتا تو پاکستان سے آج کرونا ختم ہو چکا ہوتا. جس طرح سے کہ باقی یورپین کنٹریز کھلے ہیں جو کہ پاکستان بھی کھل جاتا. مگر پاکستان میں کیا ہوا, پاکستان میں جو ہماری یہ جو ہے نا تاجر برادری, یہ جو تاجر برادری ہے نا, یہ جن کو دکانیں کھولنی تھی اور عید کے سیزن لگانے تھے اور جنہوں نے ہمیشہ اپنے لالچ کے لیے گورنمنٹ کو بھی آنکھیں دکھائی ہیں اور یہ کہ عوام کا بھی خون چوسا ہے. اپنے موٹے موٹے پیٹ نکال کے جو دکانوں کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں نا, انہوں نے اپنے عید کے سیزن لگانے تھے, اپنا کپڑا بیچنا تھا, اپنے جوتے بیچنے تھے, اپنی دالیں بیچنی تھیں. انہوں نے اتنا پریشر ڈالا کہ اینڈ پہ آ کے حکومت نے یہ کہہ دیا ٹھیک ہے جی ہم لاک ڈاؤن کھولتے. اس کے بعد پھر دیکھیں حکومت کا اس میں یہ قصور ہے کہ جب حکومت کو پتا تھا کہ یہ بیماری ہے کیا اور یہ کس طرح سے پھیل رہی ہے, ڈیفینیٹلی حکومت کے پاس ایک عام آدمی کی نسبت زیادہ انٹیلیجنس رپورٹیں ہیں. ان کو زیادہ پتا ہے کہ کرونا ہے کیا اور یہ کیسے پھیلے گا. اس سٹیج پہ کیا حکومت کو یہ جو تاجر برادری ہے ان کی باتوں میں آنا چاہیے تھا؟ بالکل نہیں آنا چاہیے تھا. اور تیسری نہیں، اس بات کی آتی کوئی ہے, کنفرم رپورٹس ہیں کہ تاجر برادری کی انسسٹنس پہ یہ ہوا ہے، لائک ایسا کوئی کنفرم ہے کہیں سے کسی سر سورس میری سے؟ بات تو سنیں نا, ہم تو لاہور میں ہیں نا, اب ہم سے پوچھیں نا کہ ان کو یہ تھا کہ ہمارا عید کا سیزن نہ لگا تو ہم تو برباد ہو جائیں گے. ہر روز ان کا عید کا روز لگتا ہے. ٹھیک ہے, اتنی یہ سیل کرتے ہیں. کیا مسئلہ تھا کہ اگر ایک رمضان کا سیزن نہ لگتا؟ آپ نے دیکھا ہے یورپ میں اور امریکہ میں بھی تو لوگوں نے ایسٹر نہیں نہ منایا. ایسٹر بالکل کے ایسے وقت لیکن لاک ڈاؤن ہو چکا تھا تو ایسٹر کا ہی جو سیلیبریشن ہے وہ لوگوں نے نہیں کی. ٹھیک ہے, ایسٹر ایگز وہ جو اپنے چاکلیٹوں کے وہ دھرے کے جو ہے دھرے رہ گئے ہیں وہ نہیں بکے, دکانیں بند. ٹھیک ہے, ادھر کے بھی تو لوگوں نے اپنے آپ کو سیکریفائس کیا ہے نا. مگر پاکستان کے لوگوں نے یہ کہا جی جو ہے نا موٹے پیٹوں والے, انہوں نے یہ کہا جی ہمارا لوگ مرتے ہیں مرے, ہمارا عید کا سیزن لازمی لگے. تو وہ عید کا سیزن لگے. اوپر سے پھر دیکھیں سپریم کورٹ نے کیا بکواس کی ہے. سپریم کورٹ نے یہ کہہ دیا کہ جی ٹھیک ہے جی عید کا مزہ تو نئے کپڑوں میں ہے. ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ نئے کپڑے نہیں تھے, یہ نئے کفن تھے. یہ نئے بالکل کفن صحیح ہیں ہے. جو عید کے دنوں میں ان لوگوں نے بیچے ہیں, سپریم کورٹ کی شے پہ بیچے ہیں. یہ سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ جی کہ کھول دیں سب کچھ. یہ تو دیکھ لینا یعنی کہ کہ اس اب کیا لاک ڈاؤن ہوتا ہے. اوپن کرنے کے خلاف ایک پٹیشن گئی تھی سپریم کورٹ میں اور اس کے جواب میں انہوں نے کہا دیکھیں
میں اپنا وہ والا مطلب میں فارم، پوچھ رہا ہوں آپ سے کیونکہ مجھے اس کی انفارمیشن نہیں ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ پٹیشن گئی تھی کورٹ میں، سپریم کورٹ میں، یا سو موٹو ہوا تھا؟ ایگزیکٹ کوئی پٹیشن ہوئی تھی یا نہیں تھی اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا، ٹھیک ہے نا، میں کوئی ہوں اتنا سچا مسلمان نہیں ہوں کہ میں جھوٹ بول دوں، ٹھیک ہے. تو جس چیز کا مجھے نہیں علم ہے وہ نہیں علم ہے، ٹھیک ہے. جو تاجر برادری ہے انہوں نے پریشر بلٹ اپ کیا تھا، انہوں نے جلسے جلوس بھی نکالے تھے، انہوں نے بڑی بڑی دھمکیاں بھی دی تھی، اور اوپر سے ان کو حج اور عمرے کرنے سے تو فرصت نہیں ملتی، سال میں 6 دفعہ یہ جاتے ہیں اپنے عمروں پہ، ٹھیک ہے نا. مگر جب گورنمنٹ کو ٹیکس دینے کی بات آئے تو یہ چلے جاتے ہیں اپنے احتجاج میں. جب لاک ڈاؤن کی بات آئے اور ایک سیزن صرف نہ لگے، ٹھیک ہے، تو یہ چلے جاتے ہیں وہ اپنے پروٹیسٹ میں، ٹھیک ہے. اور چوتھی بات جو سب سے زیادہ میں جس کو ذمہ دار ٹھہراتا ہوں وہ ہے پاکستان کے سوشل میڈیا کے وہ چینل کہ جنہوں نے اتنا پراپوگنڈا کیا، یہ سازشی تھیری جو ہے کہ جی یہ بل گیٹس پیچھے ہے، یہود نصارہ کی سازش ہے، دجال کا فتنہ آ گیا تو 3 کروڑ لوگ مارنے کا پلان ہے، یہ جو ہے اپنا چپ لگائی جائے گی. وہ ان بغیرتوں کو یہ نہیں پتا کہ بل گیٹ نے تو ایک چپ لگانی تھی نا، ٹھیک ہے نا. اور یہ جو پچھلے 70 سال سے یہ جو چیپیاں لگواتے رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان سیاستدانوں کے ہاتھوں اور ان ملوں کے ہاتھوں، ان چیپیوں کا نہیں پتا. اینی وے وہ چپ والی بات جو ہے نا وہ بھی ساری سازشی تھیری. ایک سازشی ٹولہ آیا جس نے پراپوگنڈا یہ پھیلانا شروع کیا کہ جی کرونا تو کچھ ہے ہی نہیں، یہ تو یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ تو یورپ میں بوڑھے مارنے کی پلاننگ ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، دیکھیں کدھر ہے کرونا، ٹھیک، اوپر سے کچھ ہے. اور یہ جو ہمارے ڈاکٹرز ہیں وہ پیسے لے کے زہر کا انجیکشن لگا رہے ہیں. اس یعنی کہ طرح یہ کی وہ ریومرز ہیں جو پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی کہ جی یہ یہود و نصارہ کی سازش ہے، یہ سازشی ٹولہ ہے، یہ چپ لگانے کا طریقہ ہے، یعنی کہ یہ ساری ریومرز پاکستان میں پھیلی ہوئی تھی. ریومرز پاکستان میں اس طرح سے پھیلائی گئی کہ یہ بلیف بن گئے. یار بڑے پڑھے لکھے بندے وہ بھی اس سازشی تھیری کا شکار ہو گئے، وہ بھی بلیو کرنا شروع ہو گئے کہ کرونا واقعی کچھ نہیں ہے. تاکہ اس میں دو باتیں تھیں، ایک تو یہ کہ پاکستان میں اس وقت تک کرونا یہ کہ کنٹرول میں تھا، اور واقعی یہ جو ہے نا کرونا کے پیشنٹس ہمیں سڑکوں پہ نظر نہیں آتے تھے، اور یعنی کہ ہمارے جاننے والے دوست احباب جو ہیں ان کے آگے دوست احباب تک ہم نے کبھی کوئی کرونا کا پیشنٹ نہیں سنا تھا، تو لوگ یہی سمجھتے تھے کہ نہیں ہے. اس کے ساتھ ایک فیکٹر تو یہ تھا کہ جب لوگوں نے دیکھا کہ کرونا نہیں ہے اور باہر کی دنیا مر رہی ہے تو ان لوگوں نے پھر کیا کیا، یار یقین کرو میری میڈیا پہ اچھی خاصی نظر ہے، ان لوگوں نے صرف اپنی سبسکرپشن لینے کے لیے یہ بے شمار چینل کھلے، 5 منٹ کی ویڈیو بنائی ہے انہوں نے، اور 6 دفعہ انہوں نے کہا جی چینل کو سبسکرائب کریں اور یہ کریں اور وہ کریں. اور انہوں نے یہودیوں کو جو ہے گالیاں نکالی ہیں، بل گیٹس کو گالیاں نکالنی ہیں، انہوں نے ہندوؤں کو جو ہے گالیاں نکالنی ہیں. انہوں نے کیا نہیں کیا، اور یہ کہا ہے جی کہ اللہ سے مدد مانگیں، اللہ یہ کرے گا، اللہ وہ کرے گا، یہ جو ہے دجال کا فتنہ ہے. میں اللہ پاک کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہتا، ٹھیک ہے نا، اس چیز کا تو نہیں، مجھے اس نہیں میں کوئی. میں ایک بات اگر مجھے آپ اجازت دیں میں ایڈ کر دوں کہ پہلے جب یہ دیکھا تھا کہ آپ نے ڈیولپمنٹ کس طرح اس پوائنٹ آف ویو کی ہوئی تھی، پہلے یہ پوائنٹ آف ویو تھا کہ جی یہ چائنا کو سزا دینے کے لیے کرونا آیا ہے، کرونا چائنا میں پھیل گیا جی. اس کے بعد جب مسلم ملکوں میں بھی پھیلا تو ساتھ ساتھ نیریٹو بدلتا رہا ہے کہ جی یہ اب اسلامی ملکوں میں کیوں آ گیا، اس بلکہ میں ایک وہ نا، جنول ہے. ہاں جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ابھی یہ نومبر دسمبر کی بات ہے، ابھی صرف یہ چائنا میں تھا تو ہم یہ خبریں سنتے تھے کہ جی چین نے مسلمانوں پہ یہ کیا ہے تو یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، ٹھیک ہے. اب ہم دیکھتے ہیں پیر بھی فوت ہو رہے ہیں اس سے، کہ پیروں کی بھی ڈیتھ ہو رہی ہے، اب ان کو بھی اللہ نے کوئی سزا دی ہے. یہ پتہ ہے کیا، یہ وہ سازشی ٹولہ جن کو کہ جو پتہ نہیں کدھر سے یار یہ باتیں نکال لاتے ہیں کہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے، اسلام کی برتری کرنے کی. بھئی ان چیزوں سے کوئی ریلیجن یا کوئی وہ جو ہے نا سوشل گروپ وہ برتر نہیں ہوتا، وہ سپیریئر نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. انہوں نے یہ بڑی زیادہ وہ جو ہے نا سازشی تھیریاں آئیں جی کہ یہ پہلے جی کہ یہ چین پہ اللہ کی طرف سے کوئی ہوا ہے، اس کے بعد جی یہ امریکہ نے چین کو نیچا دکھانے کے لیے کیا ہے، پھر یہ کہ جی چین نے امریکہ میں کیا ہے، ادھر سے فوجی آئے وہ کہتے ہیں جی کہ چین نے ادھر اپنے جو ہے اپنا ٹورسٹ بھیجے تو یہ ہوا وہ ہوا. اس کے بعد پھر یہ کہ جی یہ تو سب کچھ یہود و نصارہ کی سازش ہے، بعد میں ویکسین آئے گی اور مائکرو چپ ڈالی جائے گی جس میں آپ کا ایک میں یار ویڈیو دیکھ رہا تھا مجھے تو میں نے تو بڑا اپنے آپ پہ کنٹرول رکھ کے وہ ویڈیو پوری دیکھی.
تاکہ اس قدر جہالت جو ہے وہ جو کیا برداشت نہیں ہو رہی تھی. وہ کوئی جو ہے نا کہ وہ تھے اپنا داڑھی مار کا تھے کوئی بندہ, تو وہ یہ کہتا ہے کہ جی اتنے وہ ایک معصومانہ پاورفل شکل بنا کے وہ کہتا ہے جی میری تو زندگی کا مقصد ہی اب یہ ہے کہ میں نے دجال کے فتنے کے خلاف لڑنا ہے, تو آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں دجال کے فتنے کا مقابلہ کروں. اور پھر کیا ہے جی, اس میں وہ یہ کہتے ہیں جی کہ آپ کی آبادی کو کنٹرول کیا جائے گا, آپ کو نباتاتی گوشت کھلایا جائے گا, آپ کے بچے نہیں ہوں گے, آپ کا یہ نہیں ہوگا وہ نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. اور جو ہے نا مین اس نے پھر یہ کہا کہ یہ جو کرونا ہے نا یہ اصل میں یہ سارا ڈرامہ ہے, یہ مسلمانوں کے خلاف سازش ہے. ایک تو یار میں کہتا ہوں کہ دنیا میں ایک چڑی بھی اگر مر جائے نا ٹھیک ہے تو ان کو مسلمانوں کے خلاف دیکھیں سازش نظر آ جاتی ہے, ٹھیک ہے. اور دین خطرے میں پڑ جاتا ہے فوراً. I will strongly recommend you کہ یہ جو مسلمانوں کے خلاف سازش ہے نا اس پہ آپ مجھ سے کبھی بات کرنا پلیز, ٹھیک ہے نا. ہاں مسلمانوں کے خلاف اس پہ میں نے بڑا کام کیا ہے, ٹھیک ہے. تو میرا خیال ہے ہمارے پاس ٹاپکس کٹھے ہوتے جا رہے ہیں جس پہ ہم فردر فیوچر میں بات کر سکیں گے, اور جیسے جیسے ہماری یوٹیوب فیملی ہمیں بتاتی ہیں فیڈ بیک دیتی ہیں اس کے اکارڈنگلی ہم بات کرتے رہیں گے. وہ پاکستانی سروسز ہاسپٹل کی ڈاکٹر ہیں, انہوں نے ایک اپنی جو ہے نا سیلف ویڈیو بنا کے تو سپریڈ کی, اتنا رونا آیا نا اس بیچاری کی جو ہے ویڈیو دیکھ کے. وہ کہتی ہے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے 2-3 گھنٹے میں پیشنٹ سانس نہ آنے کی وجہ سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, وہ سٹرگل بھی کر رہا ہوتا ہے, اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور ہم اس میں کچھ نہیں کر پا رہے ہوتے, ٹھیک ہے. تو اس کے جو لواحقین ہے وہ آ کے تو ہمیں بددعائیں دیتے ہیں, ہمیں گالیاں دیتے ہیں, جس میں ڈاکٹرز کا کوئی قصور نہیں ہے. اب پاکستان ان کنٹریز میں شامل ہو چکا ہے جن میں ڈاکٹرز کے جن میں کرونا کی وجہ سے مرنے والے, دنیا سے جانے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کی تعداد دنیا میں سب سے زیادہ ہے. تو اب وہ سازشی ٹولہ ان کے اوپر کریمنل کیسز ہونے چاہیے کہ جنہوں نے یہ سازشیں پھیلائی نا یار, ان کے اوپر کریمنل کیسز ہونے چاہیے کہ جنہوں نے یہ کہا کہ ہمارے ڈاکٹر زہر کے ٹیکے لگاتے ہیں, اور انہوں نے, اور ان کے ویوز لاکھوں میں ہیں, اور ان کے نیچے کمنٹس پتہ کیا ہوتے تھے, اللہ اکبر علامہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں. اور ان علامہ صاحب نے ایک ویڈیو میں یہ بھی کہہ دیا کہ جی ہم ماسک نہیں پہنیں گے, یہ سب سازش ہے. اس پہ بندہ اپنا سر نہ پھوڑے تو کیا کرے. ہاں, اس پہ ایک علامہ صاحب کی ویڈیو وائرل بھی ہوئی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا جی کہ یہاں سے سارے جو ہیں وہ ہاتھ ملا کے جائیں گے, گلے مل کے جائیں گے میری مسجد سے. اس کے بعد میرا خیال ہے اس علامہ صاحب کو بلایا گیا اور ان کی ذرا طبیعت صاف کی گئی پولیس کی طرف سے, تو اس کے بعد اگلے دن کا بیان آیا تھا کہ نہیں, یہ کورونا کے حوالے سے جو ریسٹرکشنز ہیں وہ آپ کو فالو کرنی چاہیے. وہ ڈاکٹر کے جس کو آپ کو بھی پتہ ہے کہ ایک بچے کو ڈاکٹر بنانے میں والدین کی عمر کی کمائی لگتی ہے. امیدیں اور ہوپس ہوتی ہیں کہ جو پیرنٹس کے دل میں کہ ہمارا بچہ یا ہماری بیٹی جو ہے وہ یہ کہ ڈاکٹر بنے, اور جب وہ ڈاکٹر بنے تو وہ ان جہلا کے, ان جاہلوں کے ٹولے کی وجہ سے کتنے ہمارے جنگ ڈاکٹر شہید ہو گئے ہیں. دل بلیو کریں, دل خون کے آنسر ہوتا ہے جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اتنے ینگ ڈاکٹر ہمارے شہید ہو گئے ہیں ان جاہلوں کی وجہ سے اور ان موٹے موٹے پیٹوں والوں کی وجہ سے. اچھا, اس میں پھر میں نے یہ بھی فینومینا دیکھا کہ بہت سارے لوگ جو تھے, جب وہ کوئی بندہ ایڈمٹ ہوا شروع میں ہاسپٹل میں کرونا کے لیے, تو اس کے ساتھ جا کے تصویریں کھنچواتے تھے, اور اس کے ساتھ مطلب گروپس کی شکل میں تصویریں آئی ہوتی تھی جس میں سوشل ڈسٹینسنگ بالکل انہوں نے مینٹین نہیں کی ہوتی تھی. تو اس طرح کی تصویریں بھی آتی رہی کہ ان کو علم نہیں تھا کہ بھی سوشل ڈسٹینس ہم نے مینٹین کرنا ہے اس بندے سے جس بندے سے کرونا کا ہمیں خطرہ ہے. تو وہ اسی پیشنٹ کو جا کے ملتے تھے. بلکہ یہاں پر ایون ان دا ویسٹ, پر میں اپنی اس لوکیشن کی بات کروں کہ یہاں پر ایسے لوگ ہیں جو مجھے پتا ہے دیسی لوگ ہیں جن سے میل ملاقات ہوتی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ ملا, مطلب ہاتھ ملا والے جو ہے نا یہ مائنڈ سیٹ کے, جی ہاتھ ملاؤ کچھ نہیں ہوتا. پنجابی میں اس نے بولا ہاتھ ملا کچھ نہیں ہوتا. مطلب میں نے اسے کہا کہ بھائی میں نہیں ایسا کر سکتا. میں آپ کو اس میں اپنا پوائنٹ آف ویو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کو برباد کرنے والی ایک عوام کی طرف سے ایک اور بڑی کمال کی چیز ہے کہ یہ جو چیزے بازی کا ورڈ ہے نا, مذاق, ہر بات کا مذاق بنانا, ہر چیز کا چیزہ لینا, ٹھیک ہے نا, یہ چیز جو ہے یہ پاکستان کی بربادی میں بہت بڑا اس کا رول ہے. جس کے
اگر ہم مزید پیچھے جائیں تو اسٹیج شو ڈرامے آ جاتے ہیں ہمارے. اینی وے بیکاز اٹس ناٹ اوور مین ٹاپک, تو ہم اپنے مین ٹاپک پہ ہی رہتے ہیں کہ پاکستان میں بالکل ایسا ہوا ہے, آپ کی بات 100% ایگری ہوں میں اس سے, کہ لوگوں نے کورونا کا چیزہ لیا ہے. لوگوں نے بالکل یہ جو ہے نا ہاتھ ملا والی یہ جو کمیونٹی ہے, یہ جو ہے نا اپنا ہاتھ ملا مار کا لوگ یار ان کو سمجھ نہیں آئی کہ اگر آپ کوئی چودھری جٹ وڑیچ چیمے چٹھے ہیں نا, تو کورونا نے یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کمی ہے تو اس کو میں ہو جاؤں, تو یہ چٹھا صاحب کو میں نہ ہوں. اور کورونا نے ہو جانا ہے, اور کورونا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا جی. یہ رانا سناؤل ہے تو اس کو میں نہ ہوں. او بھائی تیری مچھیں دیکھ کے کورونا نے تم سے پیچھے نہیں رہنا, ٹھیک ہے. کورونا نے ہو جانا ہے اور ہوا ہے کورونا. تو یہ جو ہے نا اپنا مذاقیں شذاقیں ان کے یہ چیزیں بازیاں یہ لے ڈوبی ہیں اس قوم کو. اور ایک اور میں آپ کو ایک عوامی بیہیویئر میں آپ کو بتاؤں, میرے کچھ جو دوست ہیں وہ ہوتے ہیں یوکے میں, انہوں نے ایک بات سنائی. کہتے ہیں کہ جب یہ لاک ڈاؤن ہوا ہے تو ایک گورے کا گروسری سٹور تھا, اس نے جب دیکھا کہ اب لاک ڈاؤن ہو گیا ہے, مارکیٹیں بند ہیں, تو اس نے اپنے جو تھے نا ملازمین کو چھٹی دی, اور ایک آدھا جو تھا نا ملازم اس کو کہا کہ یار یہ ہماری لوکیلٹی میں جو اولڈ ایج ہاؤسز ہیں نا جہاں پہ بوڑھے لوگ ہیں, ان کو آپ یہ جو سامان پڑا ہوا ہے نا, میٹ ہے, بریڈ ہیں, اور باقی وہ جو چیزیں ہیں, یہ آپ نا دیکھیں ان تک پہنچا دو. اور آلریڈی اس بندے کو ہزاروں پاؤنڈ کا نقصان ہو چکا تھا. اس گورے نے کیا کیا, اس نے اپنا جو مال پڑا ہوا تھا, ٹھیک ہے, وہ بھی اس نے وہاں پہ چیریٹی کر دیا. جبکہ ہماری جو دیسی دکاندار تھے نا, انہوں نے آٹے کا تھیلا یہ کہ 10 گنا قیمت بڑھا دی. انہوں نے سینیٹائزر چھپا لیے, انہوں نے چینی کے دام بڑھا دیے. ان لوگوں نے پھر اسپیشل حج عمرے پہ بھی جانا ہوتا ہے. بالکل صحیح ہے. یہ اتنی کنٹراڈکشن ہے کہ عید کا سیزن لگا کے لوگوں کو کورونا لگا کے اس کے بعد جی ہم عمرے پہ جائیں گے, اب حج کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی عز و جل, ہم حج پہ اس جائیں گے. ذہنیت کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ جب ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے جو ریلیجن میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جی میں نے جو کچھ کر لیا, گناہ کر لیے, اس کے بعد میں نے اپنے گناہ معاف کروانا ہے تو میں حج کروں گا تو میرے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے, اور اس کے بعد سے میں نیا ہو جاؤں گا. جس طرح بچہ پیدا ہوا ہے پہلی دفعہ تو اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے, تو اس طرح میں کلین ہو جاؤں گا. یہ ہمارے ریلیجن میں ایک کانسیپٹ ہے جس کی وجہ سے بھی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ میں گناہ کر لوں جو کرنا ہے, اس کے بعد میں جا کے معافی مانگ کے کلین ہو جاؤں گا ایک دفعہ. میں صرف ایک لفظ کا آپ کو فیڈ بیک دے سکتا ہوں. اس سوچ پہ میں صرف ایک لفظ کا فیڈ بیک آپ کو دے سکتا ہوں, اور وہ لفظ ہے فٹے منہ. اس سوچ کا فٹے منہ, اس کے علاوہ میں اور کچھ نہیں کہہ سکتا. اب دیکھو یار, آپ کسی بچی کا ریپ کر کے آپ کسی شریف بندے کے گھر میں, کسی محنت کش کے گھر میں ڈاکہ ڈال کے اس کے بعد آپ حج کر رہے ہیں, اور پھر آپ یہ کہیں کہ آپ جو ہے نا وہ بالکل آپ یہ کہ نئے ہو گئے ہیں, تو اس پہ میں صرف فٹے منہ ہی پھر کہہ آپ سکتا ہوں. مجھے بتائیں کہ اب آپ کے مطابق جب آپ دیکھتے ہیں کورونا اتنا پھیل گیا, میں نے دیکھا کہ وہ سو موٹو ایکشن لیا تھا سپریم کورٹ نے, میں نے ابھی نیوز چیک کر لی ہے, تو سپریم کورٹ کا سو موٹو ایکشن تھا جو انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ بین جو ہے اٹھا دیں, ختم کر دیں, لاک ڈاؤن اٹھا لیں. اور اس کے علاوہ جو اس وقت ہیں اب تک کے کنفرمڈ کیسز 1,04,000 کے قریب کنفرمڈ ہیں, 34,000 جو ہے 355 کے قریب ابھی 34,355 جو ہیں وہ ریکور ہو گئے ہیں, اور 2,067 ڈیتھس ہیں جو ابھی بتا رہا یہ ہے. تو وہ ہیں جو ریکارڈیڈ ہیں. ہوں اور دیکھیں میری اپنی فیملی میں کچھ لوگ ڈاکٹرز ہیں, وہ لوگ جو فرنٹ لائن پہ کام کر رہے ہیں, جب ہم ان سے بات کریں تو وہ ٹوٹل ڈیفرنٹ سچویشن بتاتے ہیں. جو ان رپورٹڈ کیسز ہیں, ایک بندہ جس کو سانس کا پرابلم ہوا اور وہ سیم ڈے کچھ گھنٹوں بعد اس کی ڈیتھ ہو گئی, اس کا کورونا کا ٹیسٹ ہی نہیں ہوا, تو وہ تو ریکارڈ میں نہیں آیا. اور اس میں سیم پیٹرن پہ ابھی جو ڈیتھس ہو رہی ہیں, ٹھیک ہے, آپ اگر کسی ڈاکٹر سے بات کریں تو یہ جو سیم پیٹرنز پہ جو ڈیتھ ہیں, ان کی ایک یہ کہ وہ کہہ لیں کہ ذہن میں نا پھر کیا بات آتی ہے کہ یہ جو سیم پیٹرن پہ ان ڈیز میں جو ڈیتھس ہو رہی ہیں, ان کے پیچھے ریزن تو کورونا ہے. اور ایک اور بات بھی ہے, اب پاکستان میں جو ہے نا ٹائیفائڈ کا بھی جو ہے نا بڑا چلا ہوا ہے, ہر دوسرے بندے کو جو ہے ٹائیفائڈ ہوا ہوا ہے. اب اس کے بارے میں تو کوئی میڈیکل ڈاکٹر ہی بتا سکے. میں تو میڈیکل ڈاکٹرز کی دل سے بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں, ان سے پیار کرتا ہوں,
ٹھیک ہے. اور جو ڈاکٹرز کی ڈومین ہے اس کے بارے میں میں تو کمنٹ نہیں کر سکتا. اب یہ جو ہے نا ٹائیفائڈ جو پھیلا ہوا ہے اس کے بارے میں بھی کوئی ڈاکٹر ہی بہتر بتا سکتا ہے کہ کیا یہ کرونا کی قسم ہے. میں آپ کے وہ لبرل والی بات پہ پھر آؤں گا کہ لبرل مسلم میں یا لبرل پاکستانی میں اور ایک دوسرے جو ہے مسلم اور پاکستانی میں پتہ فرق کیا ہے کہ مجھے ڈاکٹر کی ڈومین کا نہیں پتا تو میں نے سوری کیا, میں نے کہا بھی اس کے بارے میں ڈاکٹر بتائے گا. اور جو دوسرا بندہ ہے جو ملا ہے وہ اس میں کوئی آیت ٹھوکے گا, کوئی حدیث ٹھوکے گا اور اپنے آپ کو وہ یہی بتائے گا جی کہ جو میں کہہ رہا ہوں نا ڈاکٹروں کو کچھ نہیں پتا, بس یہی صحیح ہے, آپ اس میں دعا کریں بچ جائیں گے. ٹھیک ہے نا. یہ یار بے شمار ریزنز ہیں پاکستان کو اس سٹیج پہ لانے کے لیے. ٹھیک ہے. وہ ایک علامہ صاحب تھے نا پاکستان کے, مفتی نعیم صاحب, ہاں مفتی نعیم صاحب, انہوں نے دعائیں بتائی تھی ٹی وی پہ آ کے کہ بھائی یہ دعا پڑھیں اور آپ کو کرونا وائرس نہیں ہوگا. ان کو خود کرونا وائرس ہوا اور وہ اس کی ٹریٹمنٹ کے لیے ہاسپٹل گئے. میرا اب تک شاید وہ ریکور ہو گئے ہوں گے, لیکن بہرحال انہوں نے آ کے دعائیں ٹی وی پہ بتائی تھی کہ یہ دعائیں پڑھیں, ان سے کرونا وائرس نہیں ہوگا, اور یار ان کو خود ان لوگوں کرونا کی کیا وائرس. بات کرتے ہیں, انہوں نے تو باتھ روم میں جانے کی بھی دعائیں بنائی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ان کی یار اب کیا بات کرتے ہیں, کرونا از اے ڈیزیز, از اے میڈیکل پرابلم. تو اس کا میڈیکلی اس کا یہ کیا ٹریٹمنٹ ہے, اس کا مذہب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آپ کی میں ویڈیو دیکھ رہا تھا جن میں آپ نے جنوں کا بھی ذکر کیا. اب اگر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کرونا جنوں نے پھیلایا ہے تو پھر اس پہ وہی ریاکشن ہے دو لفظ کا, فٹے منہ. اچھا, تو آپ کا کیا خیال ہے یہ کلونجی کے بارے میں, کیا خیال ہے؟ وہ حدیث میں تو آتا ہے نا کہ بھئی کلونجی جو ہے وہ ہر مرض کی دعا ہے, کرونا ہے تو کلونجی کا شربت پیو, پانی میں ملا کے کھاؤ اور مطلب سب ٹھیک ہو جائے گا. کلونجی کے بارے میں کیا خیال ہے؟ آپ تو کلونجی کی بات کر رہے ہیں, میں نے ایک ویڈیو دیکھی, وہ یو کے میں جو ہے نا رہنے والے کوئی وہ تھے پاکستانی تھے, تو وہ کہتے ہیں جی میں نے سنا مکی کا کہوا جو ہے نا وہ شرطیہ علاج ہے, مگر آپ نے کہوا بنانا اس طرح سے ہے جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں. وہ بیچ میں آ گئی نا, شہرت کے بھوکے ہیں, کچھ تھوڑی سی فنڈنگ کے بھوکے ہیں, کچھ تھوڑی سی وہ مین بات کے جی اپنا سبسکرپشن کے بھوکے ہیں. اب اس میں کلونجی, سنا مکی اور اس میں اور بھی جن بے شمار اس طرح کی باتیں. ایک میں نے ڈاکٹر صاحب کا تھوڑا سا انٹرویو دیکھا تھا, میرا خیال ہے انہوں نے کوئی ساری سبزیاں گنوا دی, تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی کہ بھئی ساری سبزیوں کا جو عرق بنا کے نا وہ پیئیں, وہ ٹریٹمنٹ ہے. مطلب اچھے بھلے ڈاکٹر ایم بی بی ایس آ کے بتا رہے ہیں کہ سبزیوں کا عرق نکال کے وہ پیئیں تو اس سے ٹھیک ہو جائے گا کرونا. دیکھیں یار, اگر اس میں آپ کو بتاتا ہوں, اگر تو یہ بات کسی ڈاکٹر نے کہی ہے نا تو پھر اس میں تھوڑا سا وزن ہو سکتا ہے. اور اگر یہ بات کسی ہربلسٹ نے کہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, یہ کسی پنسوری نے کہی ہے نا, یا کسی یہ جو ہے مولوی نے کہی ہے, تو پھر تو اس کے اوپر بہت بڑا کویسچن مارک ہے. اگر کسی ڈاکٹر نے کہی ہے تو پھر اس کو کنسیڈر کیا جا سکتا ہے, بٹ آفٹر دی ریسرچ. ٹھیک ہے. ہاں بالکل, میرا بھی یہ پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر کسی بھی چیز میں کوئی ٹریٹمنٹ ہے اس چیز کا تو وہ ایکسپیریمنٹ سے سامنے آ جائے گا, لیکن میڈیا پہ آ کے کلیم کر دینا کہ اس چیز کا اس بیماری کا ہے علاج, وہ بہت بڑی بات ہوتی ہے. اذانیں بھی کی گئیں, میں یہ بات ضرور کروں گا کہ اذانیں بھی کی گئیں جگہ جگہ پہ, بلکہ آل اوور دا ورلڈ مسلمانوں نے اذانیں کی, ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے ممبروں پہ اذانیں پڑھی کہ جی اس سے کورونا چلا جائے گا. علامہ طارق جمیل نے دعا بھی کروائی بہت اچھی خاصی رود ہو کے, اس کے باوجود ان ساری مطلب اسلامک سولوشن کرنے کے باوجود بھی کرونا بڑھتا چلا گیا. اور اس کے علاوہ پھر وہ ڈاکٹروں نے ٹی وی پہ آ کے ساری سبزیاں گنوا دیں کہ ان سبزیوں کو کھائیں, ان سبزیوں کو کھائیں, ان سبزیوں کو کھائیں. ٹھیک ہے, امیونٹی کے لیے آپ کے جسم میں سبزیاں افیکٹ کرتی ہیں, لیکن وہ ٹریٹمنٹ نہیں ہے. مطلب کرونا کا ٹریٹمنٹ کچھ بھی نہیں تھا, اور ابھی تک یہ ساری چیزیں استعمال کرنے کے باوجود بھی کرونا وائرس جو ہے وہ پاکستان میں پھیلتا چلا جا رہا ہے, بڑھتا ہی اس پہ چلا تو جا یار رہا ہے. میں کوئی کمنٹ اس طرح سے نہیں کرتا ہے کہ لوگوں نے دعائیں کرائیں. یہ ٹھیک ہے, جب بندہ گھبرایا ہوا ہوتا ہے تو وہ دعائیں بھی کرتا ہے, ٹھیک ہے, اپنے اپنے گاڈ کے سامنے جا کے دعا کریں, ایک اچھی بات ہے. یہ آپ کو اور کچھ نہیں, تھوڑا سا پیس آف مائنڈ ضرور دے دیتی ہے, افیون کے نشے کی طرح. جس طرح وہ اس نے یہ کوئی جو نا برٹش اسکالر ہے, اس نے یہ کہا تھا, اب نام مجھے اس کا بھول گیا, اس نے کہا تھا کہ ریلیجن از نتھنگ بٹ دی اوپیم. ٹھیک ہے نا, کہ یہ جو ہے نا یہ افیون کا نشہ ہے, اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. اس میں نا ہمیں سائنٹیفکلی چیزوں کو لینا چاہیے تھا, سائنٹیفکلی اس طرح سے کہ سنا مکی میں ہے, کلونجی میں ہے, سبزیوں میں ہے. یہ تو باتیں وہ تھیں کہ جو ایکسپیریمنٹڈ نہیں تھی. ٹھیک ہے. اس کے برعکس کرونا کنٹرول کیسے ہوا, اس کے بارے میں اتھینٹک لیٹسٹ ایکسپیریمنٹس موجود تھی.
تو میرے نزدیک آج بھی اس کا حل وہی ہے، اور وہ ہے سخت لاک ڈاؤن. یہ آپ کے پیٹوں والے جو مرضی کہیں، ان کو بے شک آپ جیلوں میں ڈالیں یا ان سے آپ سگنیچر کروا کے رکھیں پیپر پہ کہ بھئی تمہیں اور تمہاری فیملی کو کرونا ہو گیا تو ہمارے ہسپتالوں میں نہیں آنا، کہ اگر تم نے دکانیں کھولنی ہے نا، اپنی سیزن لگانے ہیں نا، ٹھیک ہے، تو تم نے پھر ہمارے ڈاکٹروں کی زندگی خطرے میں نہیں ڈالنی. اس پہ سگنیچر کر کے دو تو جب دفعہ ہو جا کے دکانیں کھولو. یورپ نکلا ہے تو سخت لاک ڈاؤن سے نکلا ہے، جو چائنا نکلا ہے اس وبا سے تو وہ سخت لاک ڈاؤن سے نکلا ہے. سخت لاک ڈاؤن یہی حل ہے میرے نزدیک. ثنا مکی اور یہ کلونجی سے بہتر حل لاک ڈاؤن ہے، اور یہ کرنا پڑے گا، ادروائز پاکستان اس اور میں سر پتہ میں نہیں ایک بات کتنی کروں تباہی گا جو مچا دے گا. میرا خیال ہے لسنرز کے ذہن میں بھی یہ بات آئے گی کہ یہ رسپانسبلٹی تاجروں کی نہیں ہے، یہ تو ان لوگوں کی بھی ہے جن لوگوں نے مسجدیں اوپن کی. مفتی مریب نے کہا ہم نے مسجدیں بند نہیں کرنی، تو ان یار اس کی میں رسپانسبلٹی ہم کیسے اگنور کر سکتے ہیں؟ یہی ہے صرف نا تاجروں کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. یار اس میں پتہ ہے کیا، یہ جو ہے نا کولیکٹیو خودکشی ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ تاجروں کو عید کا سیزن لگانا تھا، ملاؤں کو رمضان کا سیزن لگانا تھا، ٹھیک ہے نا. اب تاجروں نے اپنا کپڑا اور جوتے بیچنے تھے، ملاؤں نے اپنی یہ جو ہے اپنا تسبیح اور تراویحاں بیچنی تھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ دکانیں تو سبھی کی تھی نا، دکانیں تو سبھی کی جو ہے نا کھلنی چاہیے تھی نا، ٹھیک ہے. اور دیکھیں ایک اور بڑی لیکن اہم بات ہے، یہ کرونا جو ہے نا، کرونا نے، میں انورٹڈ کاماز میں بات کروں گا، کرونا نے بہت ساری چیزوں کو ایکسپوز کر دی ہے، بہت ساری چیزوں کو، جیسے کہ بہت کیا؟ ساری فیلنگز کو، بہت سارے بلیفز کو، بہت ساری ہماری اسپیکولیشن کو، بہت ساری ہماری سوچوں کو ایکسپوز کر کے رکھ دیا، اوقات دکھا دی ہے کرونا نے. ٹھیک ہے، یہ جو ہے نا مولاناؤں کو بھی، یہ جو پھوکے مار کے جو علاج کرتے تھے ان کو بھی، اور یہ جو ہربلسٹ تھے ان کو بھی، اور یہ جو ایون ہر ریلیجن کے لوگوں کو، ہر آپ کہہ لیں کہ اس طرح کے جو ڈرامے باز تھے، ٹھیک ہے، ان کو کرونا نے اوقات دکھا دی. میں وہ ایک وہ ہمارے پاکستان میں نا وہ بڑے مشہور ہیں، شوف شوف کر کے ان کو کہتے ہیں، وہ پھوکے مار کے نا تو علاج کرتے ہیں. جب کرونا کی وبا پھیلی تو سننے میں آیا، میں کچھ اس کے بارے میں اتھینٹک نہیں کہہ سکتا، مگر یہ صرف سننے میں آیا تھا کہ جی وہ جو ہے نا اب وہ خود یہ کہ انڈر گراؤنڈ چلے گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ کوئی مریض مجھ سے ملنے نہ آئے، مجھے کرونا ہونے کا. ٹھیک ہے نا، تو وہ پھوکے مار کے کرے نا علاج. ٹھیک، میرا خیال ہے وہ علامہ ناصر مدنی نے بھی ان کے بارے میں بات کی تھی، علامہ شف شف سرکار کے بارے میں، کہ ہون کرونا دا علاج کر کے دکھا، یعنی کہ کرونا کا علاج کر کے دکھاؤ. اب کرونا بڑی پھوکا مارنا یہ سب، نا مطلب اس طرح کی بات کی علامہ ناصر مدنی نے. یہ ہر طرح، اور آپ اس میں دیکھیں یار، یہ ریلیجن ہو گیا، یہ آپ کے ملک کی پالیسی، دیز آر دی سیریس میٹرز، اور آپ یہ جوکروں کے ہاتھ میں نہیں دے سکتے. آپ نے ریلیجن جوکروں کے ہاتھ میں دے دیا. جو اچھا پہلے یہ تھا جی جو مسجد میں زیادہ رلائے گا اس کے ہاں زیادہ بندے آتے تھے. اب یہ بھی ایک ٹرینڈ ہے جی جو زیادہ ہنسائے گا، یعنی کہ مسجد بھی ایک تھیٹر کی قسم بن گئی ہے. بالکل ایسی ہے. تو یہ علامہ ناصر چیزیں مدنی جو ہیں وہ زیادہ کامیڈی کرتے ہیں، بہت زیادہ کامیڈی کرتے ہیں، بلکہ علامہ ناصر وہ تو مدنی آپ وہ وہ ٹھٹھے تو لگا خود رہے ہوتے ہیں مسجد وہ تو خود یہ کہتے بھی ہیں کہ ایک میں کلپ بنا کے چاڑے آنا. یار دیکھو یار، یو آر ٹاکنگ اباؤٹ ریلیجن، کچھ تو خیال کرو یار، کچھ تو سیریس ہو جاؤ. ٹھیک، اور تو ان لوگوں کو بھی نا. آپ نے ایک بات جی کی بیچ میں، آپ نے کہا کہ مسجدیں بھی جو ہیں وہ بزنس ہیں، وہ اوپن ہوں گی تو بزنس چلے گا. مفتی منیب الرحمان نے جب کہا تھا کہ ہم مسجدیں اوپن کریں گے تو اس کا مطلب ہے جب مسلمان مسجدوں میں جاتے ہیں تو مولویوں کا بزنس چلتا ہے، چندہ آتا ہے، پیسے آتے ہیں، تو مسجدیں اس سے پھر چلتی ہیں. یہی بات تھی. یار اس میں جو ہے نا دیکھیں یار، اس میں کچھ نہ اس چیز کے اتنا اگینسٹ نہیں ہوں. اب ہر کسی نے اپنا پیٹ پالنا ہوتا ہے، کوئی کپڑا بیچتا ہے، کوئی ایمان بیچتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ ٹھیک ہے یار بیچنے دیں. اور ڈیٹ میں جو ہے نا یہ فواد چودھری جیسے جو ہے تھپڑ مار کا وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، عمران خان صاحب کو خود کچھ پتہ نہیں چلتا. ٹھیک، وہ ان کو ریاست مدینہ کی
ABC کا پتہ نہیں ہے تو ریاست مدینہ کے نعرے لگانے والے. تو اس میں یار ٹھیک ہے جس سے جو بکتا ہے بیچے. مین یہ ہے کہ ریاست کے اداروں کو اگر کوئی ادارے ہوں, ایک تو وہ ادارے ہیں نا جو حقیقت ٹی وی والا بتاتا رہتا ہے کہ جی ہمارے گمنام ہیروز نے یہ کر دیا وہ کر دیا, ٹھیک ہے نا, دیکھو ڈکن کر دیا ہے گمنام ہیروز نے. اینی وے تو جو ہے نا یہ اب سب کو پیٹ لگا ہوا ہے اسٹیٹ. تو اس میں میرے بھائی میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اکارڈنگ ٹو مائی پوائنٹ آف ویو 2-3 جو باتیں ہیں نا وہ کلیئر کرنا ہوں گی. ہم کرونا کے ساتھ دوسری بہت ساری چیزوں پہ بھی قابو پا جائیں گے. میرے خیال میں پاکستان کو مے بی کہ جو ہے نا ایک نئی سوچ ملے. وہ اس میں نمبر 1 یہ کہ مذاق بازی کو چیزے بازی کو چھوڑنا ہوگا اور اپنی پرسنل جو لائف ہے اس کو بھی سیریس لینا ہوگا, اپنی نیشنل لائف کو بھی سیریس لینا ہوگا. یاد رکھیں ایک بات, اگر آپ زندگی سے مذاق کریں گے تو کل کو زندگی بھی آپ سے مذاق کرے گی اور پھر کرونا جیسی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے سر کے اوپر ناچیں گی. تو چیزوں کو سیریس لیں. نمبر 2 یہ کہ آپ ایک چیز کو ذہن سے نکال دیں کہ یہود و نصارہ آپ کے دشمن ہیں. یہ چیز مجھے نہیں, میں اس بارے میں جاننا ہی نہیں چاہتا کہ یہ چیز کس جگہ پہ لکھی گئی ہے, ٹھیک ہے نا. میں اس کنٹروورسی میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا. میں صرف یہ دیکھتا ہوں کہ ایک وہ چیز جو میرے سامنے ہے, ٹھیک, وہ چیز جو میرے آنکھوں کے سامنے ہے, جس کو میں ٹچ کر سکتا ہوں, فیل کر سکتا ہوں, بات کر وہ چیزیں اگر میں دیکھوں تو مجھے یہود و نصارہ اپنے بیسٹ فرینڈ لگتے ہیں. آپ کیا یورپ میں ایسے لوگوں کو نہیں جانتے کہ جنہوں نے جھوٹ بول کے فراڈ کر کے ان ملکوں میں سٹیٹس لیا, اس کے بعد ان لوگوں میں بینک فراڈ کیے, ان لوگوں کی بچیوں سے شادیاں کر کے ہر طرح کا فراڈ کیا, اس کے بعد بچے پیدا کر کے اسٹیٹ سے بینیفٹ لیے, اسٹیٹ سے فری گھر لیے, پھر انہوں نے کیش ان ہینڈ پہ جابیں کی, ہزاروں لاکھوں انہوں نے پاؤنڈ یورو اور ڈالر کمائے, اور 40 سال ادھر رہنے کے بعد اپنے 3 نسلوں کو وہاں پہ سیٹل کروانے کے بعد ان کی زبان پہ یہ ہوتا ہے جی اے ساڈے کدی دوست نہیں ہو سکتے. اور اگر یہ تمہارے دوست نہیں ہے تو کون تمہارا دوست ہے؟ وہ ملک تمہارا دوست ہے جس نے تمہیں ٹھڈے مار کے نکالا, جس نے تمہیں لوٹا. اگر یہ دوست نہیں ہے تو وہ دوست ہے. بالکل صحیح ہے. تو یہ چیز پہ, اس چیز پہ خاص طور پہ خود سے غور کرنا ہوگا کہ دوست کون ہے اور دشمن کون ہے. یہ چپیں لگانے والے دوست ہیں یا وہ چیپیاں لگانے والے دوست ہیں؟ بالکل. اس میں ایکچولی مسلمان تو بیس کرتے ہیں نا قرآن کی ٹیچنگز پہ کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. قرآن میں آئے تھے شاید چیپٹر 5 میں. ایک بندہ تھا جس نے اپنا کینسر کا ٹریٹمنٹ کروایا تھا UK سے, اور اس بندے کی بات ہم تک یہ پہنچی تھی کہ جی ہے تو کافر ہی نے نا, مطلب یہ بات اس نے پورا کینسر کا ٹریٹمنٹ اپنا فری کروایا تھا, اور کینسر تھا یا کوئی اس طرح کی بیماری تھی کافی سخت قسم کی جس کا اس نے ٹریٹمنٹ فری کروایا تھا, بلکہ آپریشن تھا کسی چیز کا. تو اس نے کہا تھا کہ ہے تو کافر ہی نہیں نا, مطلب بعد میں اس کا یہ کمنٹ تھا سارا کچھ فری کروانے کے باوجود. اس میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں کہ کتنی بد نصیب ہے ان مغربی ملکوں کی دھرتی, UK, یورپ, فرانس وغیرہ, کتنی بد نصیب ہے ان ملکوں کی دھرتی کہ لوگ ادھر رہ کے کما کے محل بنا کے جو ہے نا کہ آڈی اور BMW گاڑیاں چلا کے, وہ جو پاکستان میں ٹانگے پہ نہیں تھے بیٹھ سکتے وہ یہاں پہ آ کے BMW گاڑیاں چلاتے ہیں. یہ دھرتی ان لوگوں کی محبت لینے سے قاصر ہے. اور کتنی خوش نصیب ہے پاکستان کی دھرتی کہ جو ٹھڈے مارتی ہے, ڈاکے ڈالتی ہے, بیماریاں دیتی ہے, لانتیں بیچتی ہے, اس کے باوجود بھی وہ محبت کی حقدار ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ پاکستان سے جو نفرت کرے, مجھے خود پاکستان سے بہت محبت ہے, مگر یار جو ملک آپ کو رسپیکٹ دے رہا ہے, جو قومیں آپ کو رسپیکٹ دے رہی ہیں, آپ کو سٹیٹس دے رہی ہیں, آپ کو پیسہ دے رہی ہیں, آپ کو وہ رسپیکٹ دے رہی ہیں جو آپ کو اپنا ملک نہیں دے پا رہا, ٹھیک,
تو آپ ہوں، اس سے اگر محبت نہیں کر سکتے تو نہ کرو یار، نفرت تو نہ کرو. بالکل صحیح. یہ بے وفائی جو ہے نا، بے وفائی کا پھر قدرت بھی لیتی ہے جو ہے نا اپنا انتقام لیتی ہے. اور ٹکا کے یہود و نصارہ ہمارے دوست ہیں کہ نہیں، اس پہ بلیو کرنے سے پہلے تھوڑا سا خود سوچ لیں. جو عالم کہتا ہے نا، جو مسجد کے ممبر پہ بیٹھ کے کوئی ملا کہتا ہے نا، ٹھیک ہے، اس کی بات پہ تھوڑی سی تحقیق بھی کر لیں. اور ایسے ہی اب دیکھیں کرونا پھیلنے میں اس چیز کا، یہ ہم جو بات کر رہے ہیں اس کا کرونا پھیلنے سے بہت گہرا تعلق ہے ہمارے ہاں. ہوں، یار یہ بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اصل میں باتیں اتنی ہے کہ بندہ کیا کرے. ہمارے ہاں ایک پھکی بہت زیادہ بکتی ہے. جس بندے نے بھی سوشل میڈیا پہ یا میڈیا پہ یا آگے پیچھے جس نے بھی فیم لینی ہے، جس نے بھی سپورٹ لینی ہے پبلک کی، وہ دو کام کرتا ہے. یہود و نصارہ انڈیا کو لے کے گالیاں نکالے گا، ٹھیک ہے، اور دوسرا وہ قادیانیوں کو برا بلا کہے گا. آپ یہ کام کریں، ٹھیک ہے نا. اپنی فوجوں کی طرف، بھائی میری بھی فوج ہے، مجھے بھی محبت ہے، ٹھیک ہے نا. اپنی فوجوں کو، اپنے اداروں کو جنہوں نے بھلے ککھ نہ کیا ہو، ان کی جھوٹی تعریفیں کر کر کے آسمان سر پہ اٹھائیں اور ان لوگوں کو برا کہیں. آپ کا جو ہے نا بیانیہ اور آپ کا چینل دیکھیں کدھر جاتا. یہ چیز ہے کہ ہمیں چیزوں کو کریٹیکلی دیکھنا ہوگا، ٹھیک ہے بھائی. اب دیکھیں کرونا میں سب سے زیادہ پھکی یہ بکی ہے کہ جی یہ تو یہودیوں کی سازش ہے. اس میں پھر بات اتنی آگے بڑھ گئی اور یہ نفرت پھیلا کے لوگ ذہنی مریض ہو گئے یار. ڈپریشن اتنا پھیل گیا کہ جی اب تو ہم مر جائیں گے. یہودی آگے کیا ہے یہودی یار، تم سے کروڑ درجے بہتر وہ قوم ہے. نہیں، بلکہ اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا کہ موسٹ پروبیبلی ہو سکتا ہے فیوچر میں جو اس کا جو ٹریٹمنٹ آنا ہے، جو ویکسین آنی ہے، وہ ہو سکتا ہے یہود و نصارہ یا جوز اینڈ کرسچنس کی طرف سے ہی آئے. انہی کی کسی نیشن نے بنانی ہے، جو جوئش نیشن ہوگی یا کرسچن نیشن ہوگی. ہو سکتا ہے اسرائیل بنا دے، ہو سکتا ہے کوئی ویسٹرن لبرل نیشن بنا دے. تو انہی ویسٹرن نیشنز کی طرف سے ہی کوئی نہ کوئی ویکسین آنی ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، اگر انہوں نے نہیں بنانی تو پاکستان میں بیٹھے ڈراموں نے بنانی ہے؟ بھائی انہوں نے ہی بنانی ہے. اب یہ پتہ کیا کہتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں. یہ بل گیٹس کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی بل گیٹس نے پتہ نہیں $400 ملین اس نے یہ لگا دیا ہے. تو جی وہ دیکھیں جی وہ یہ کیوں لگا رہا ہے، وہ تو بزنس مین ہے، وہ تو آپ سے پیسے کمائے گا. اس نے $400 ملین کیوں لگایا ہے؟ بھائی اس نے $400 ملین لگایا ہے تاکہ اس بیماری کا کوئی حل نکلے. آپ کا ملک بھی پیسے لگاتا ہے، مگر وہ اپنے ان منسٹروں کی جو ہے نا تجوریوں کے لیے لگاتا ہے، ٹھیک ہے. بل گیٹس نے پیسہ لگایا. بھئی جو پراپر ریسرچ پہ پیسہ لگائے گا، پراپر ڈاکٹروں کو ہائر کرے گا، وہی ویکسینیشن نکالیں گے نا. اب ادھر آپ کسی مسجد میں بیٹھ کے دم درود کر کے تو ویکسینیشن نہیں بنا سکتے. اس کے لیے تو آپ کو میڈیکلی ریسرچ کرنی پڑے گی. ریسرچ پہ اگر اس نے پیسہ لگایا ہے، دیٹس گڈ، ٹھیک. اب یہ جو ہے نا، ایک ہی بات ہے کہ یار چیزوں کو سیریس طور پہ لینا ہوگا، ٹھیک ہے. بلیو تو کرنے سے پہلے ایک دفعہ سیکنڈ تھاٹ سوچنا ہوگی کہ یار ہمیں ملا یہ کہہ رہا ہے کہ یہودی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، اور میں جس فون پہ واٹس ایپ پہ بات کر رہا ہوں یہ بھی انہی کا بنایا ہے، ٹھیک ہے. بلکہ میں آپ کو بڑے مزے کی بات بتاتا ہوں. جسٹ ودن 30 سیکنڈ مجھے ایک واٹس ایپ پہ میسج آیا کہ آپ واٹس ایپ کو یوز کرنا چھوڑ دیں، یہ بالکل آپ کے خلاف سازش ہے، اسلام کے خلاف یہ بڑی یوز ہو رہی ہیں. اور اس میں یہ جو نیچے شیٹ آتی ہے اس کے اوپر بھی اللہ اس طرح سے لکھا ہوتا ہے، یوں کر کے دیکھیں تو ایسے لکھا ہوتا ہے، تو آپ واٹس ایپ کرنا چھوڑ دیں. اور یہ مجھے میسج واٹس ایپ پہ ہی آیا. اب اس پہ پھر وہی دو لفظ کا فیڈ بیک ہے، فٹے منہ. بالکل صحیح ہے. مطلب یہ چیز تو اب ختم نہیں ہو سکتی نا. مسلمز میں یہ بڑی بات ہے کہ چیزوں میں ڈھونڈتے ہیں کہ کہیں بلاسفیمی نظر آ جائے، کسی چیز پہ اللہ لکھا ہوا نظر آ جائے کسی طرح سے جو اچھی نہیں ہے تو بلاسفیمی ہوگی ہے. اور اگر کسی قدرتی چیز میں نظر آ جائے، کسی نیچر میں نظر آ جائے اللہ لکھا ہوا، تو وہ معجزہ ہو گیا. مطلب یہ چیز بہت زیادہ. مجھے نا ہم جب کالج میں تھے نا تو ایک یہ والی جو ہے نا اپنے ریومر پھیلی، ایک یہ والی ریومر ہی میں کہتا، ایک یہ والا بیانیہ پھیلا کہ جی پیپسی پینا چھوڑ دیں. کیا ہے جی کہ پیپسی کا مطلب ہے پے ایچ پینی سیو اسرائیل. میں نے کہا یار یہ کیا ہوا، ہم تو اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے نا.
پھر نا میں نے ذرا سوچا, پھر میں نے کہا نہیں یار, اب نیکسٹ ڈے جب میں گیا نا تو میں نے کہا نہیں یار پیپسی پیو. وہ کہتی ہے یہ کیا تم بکواس کر رہے ہو؟ میں نے کہا نہیں یار پیپسی کا مطلب ہے پے ایچ پینی سیو اسلام. تو یہ ہے کہ یہ جو ہے نا ایبریویشن سے آپ کچھ بھی بنا لیں. معصوم عوام, بولے بلے عوام جنہوں نے خود کچھ کرنا نہیں ہے, خود کچھ سیکھنا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں, انہوں نے صرف یہ جو ہے نا پیراسائٹ قسم کے لوگ کہ جی ہمیں کوئی بنا کے لا دے تو کھا لیں گے, نہیں تو اللہ کا شکر. یہ بھئی اس طرح سے ان کو سمجھنا ہوگا زندگی ایسے نہیں ہے. میں بابا نجمی کا ایک شعر بولوں گا. بابا نجمی یہ کہ کمال کے ایک آرٹسٹ ہے. میں سب سے ریکویسٹ کروں گا کہ بابا نجمی کو ضرور سنیں, اور ایک اور ہے صابر علی صابر, ان کو بھی ضرور سنیں. یہ پنجابی کے بہت اچھے پوئٹ ہیں. بابا نجمی صاحب فرماتے ہیں, بے ہمتے نے جیڑے بہ کے شکوا کرن مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ کے پتھراں دا. تو یہ ہے کہ ہمت دکھانی ہوگی, ہمت دکھانی ہوگی, پراپر وے سے کام کرنا ہوگا. اب میں لاسٹ میں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ اب یہ کرونا جس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے, اس سٹیج پہ آپ دیکھیں ڈاکٹروں کی بات سنیں. بھئی یہ چیزوں کو پلیز چیزوں کو سیریس لیں یار. یہ کرونا بہت بہت یہ کہ حد تک بڑھ گیا ہے. میرے اپنے جو ہے نا وہ جاننے والے جو ہیں, بہت عزیز جو کہ ہمارے آس پاس شہر میں گلی محلے میں جو فیمس لوگ تھے, وہ اس بیماری کا شکار ہو کے دنیا سے جو ہے جا چکی ہیں. ہمارے ڈاکٹرز اس دنیا سے جو جا چکے ہیں یار. اور کتنا نقصان کرنا ہے, اور ان ڈراموں کی کتنی باتیں ماننی ہیں. چھوڑیں کانسپیریسی کو, کوئی کانسپیریسی نہیں ہے. کرونا از اے ریئل ڈیزیز. اس کا آپ کو مقابلہ ویسے کرنا ہوگا جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں. ایک دفعہ کورونا سے مقابلہ کر لیں, اس کے بعد آپ اپنی منڈی کھول لینا, کوئی مسئلہ نہیں ہے یار. آپ مسجد بیچیں, آپ یہ کہ سینما بیچیں, وی ڈونٹ کیئر, بٹ ایک دفعہ جانیں تو بچاؤ. اچھا اس میں ایک بات ذہن میں آتی ہے کہ بھائی چلیں تاجر تو پھر بھی بچ جائیں گے, مولوی تو پھر بھی بچ جائیں گے, ان لوگوں نے بڑا پیسہ بنایا ہوتا ہے. لیکن جب پاکستان جیسے ملک میں لاک ڈاؤن ہوتا ہے تو وہ جو دیہڑی مزدور ہے جو روز کا کھانا کما کے کھاتا ہے, اس کو جب تک گورنمنٹ سے سپورٹ نہیں ملے گی تو اس کا سرکل کیسے چلے گا لاک ڈاؤن میں؟ یار کیا آپ نے خیال ہے؟ کیا آپ نے دکھ بھری جو ہے نا وہ ایک وہ والی پورا وہ جو چیپٹر کھول دیا ہے. اب دیکھیں یورپ میں, جس میں یو کے جو ہے نا اس کا مجھے کمپیریٹیولی تھوڑا سا زیادہ پتہ ہے, انہوں نے اپنے بزنس مین کو اچھی خاصی ہزاروں پاؤنڈ میں انہوں نے گرانٹ دی کہ جی یہ آپ کی ہے, یہ آپ نے واپس نہیں کرنی. اور انہوں نے پھر یہ کہ ملازمین کو 1 ماہ 2 ماہ جتنا بھی لاک ڈاؤن لگا, انہوں نے ملازمین کو گھر میں بٹھا کے تو ان کی سیلری کا 80% انہوں نے پے کیا, گورنمنٹ نے پے کیا. اسی طرح یو کے ساتھ جو دوسرے جو کنٹریز ہیں, ٹھیک ہے, انہوں نے بھی ایسے ہی کیا. پاکستان نے کیا کیا کہ پاکستان نے کہا جی کہ ٹھیک ہے ہم آپ کو آسان شرائط پہ قرضے دے دیں گے, سارا کچھ کریں گے, سبسڈیز بھی دیں گے, تو آپ اپنے جو لیبر ہے اس کی ٹیک کیئر کریں. تو یار ایسے انڈسٹریز کو میں نے میرے نالج میں آیا ہے, ٹھیک ہے, کہ ایسے بھی انڈسٹریلسٹ ہیں جنہوں نے گورنمنٹ سے سبسڈیز لے کے, بینیفٹس لے کے اپنے سینکڑوں لیبرز کو فارغ کر دیا جاب سے, ایک دن بھی فیکٹری بند نہیں کی. ٹھیک ہے, اور پھر ظلم کی بات یہ ہے کہ وہ فیکٹریوں کے مالک جو ہیں وہ سال میں 3 دفعہ عمرے پہ جانا ہے. جن یہ کہ مزدوروں نے آپ کے لیے 10 سال سے جو کام کر رہے ہیں یار, 2 مہینے ان کو آپ نہیں بٹھا کے کھلا سکتے. بالکل صحیح. لعنت ہے ان پہ, پھٹے منہ ہے ایسے انڈسٹریلسٹ کا کہ جن کے نزدیک حج, عمرہ, داڑھی اور پیسہ, اس کے علاوہ نہ کوئی ان کا ایمان ہے, نہ کوئی ان کا دین ہے, نہ کوئی ان کی سوچ ہے. ٹھیک یار, آپ یہ یہود و نصارہ جو ہے نا, انہوں نے ہمارے کتنے اپنے مسلمان بھائی بہنیں ہیں, ہمارے اپنے مسلمان کتنے دوست ہیں جو کہ ویسٹ میں رہتے ہیں, جنہوں نے گھر بیٹھ کے 2 ماہ سے جو ہے سیلریز لی. تو اب ایک طرف وہ ہے, ایک طرف وہ سسٹم ہے, ایک طرف یہ ہمارے والا سسٹم ہے. ٹھیک, تو یہ چیزیں ہیں کہ سارے کا سارا سسٹم ہی چینج کرنا ہوگا, اور یہ سٹارٹ ہوگا جب سوچ چینج ہوگی. سوچ جہاں سے چینج شروع کریں
کہ اپنے دشمنوں اور دوستوں کو پہچانیں. ٹیک اٹ بالکل صرف صحیح. سیریس لیں, بس سیریس لیں, اور کورونا سے نکلنے کے لیے پلیز آپ اپنے ڈاکٹرز کی ہیلپ کریں. تو میں اب اپنے صرف آڈینس سے یہ کہوں گا, اپنی یوٹیوب فیملی سے کہوں گا کہ یہ ہمارے بھائی آپ نے سن لیا, بڑے پاکستانی, درد دل رکھنے والے جذباتی پاکستانی اور لبرل مسلم سے آپ نے بات کی. ہوپ فلی آپ سب لوگوں کو پسند آئی ہوگی یہ ڈسکشن. تو میرا پروگرام یہی ہے کہ اسی طرح کے پروگرام اور اس طرح کی جو گپ شپ ٹائم ہے یہ کرتے رہیں ہم مختلف گیسٹ کے ساتھ, لیکن کوشش یہ بھی کروں گا میں کہ اس کو لائیو سیشن کے طور پہ لوں تاکہ آپ کے ڈائریکٹ کویسچنز جو ہیں وہ لیے جا سکیں. تو اس کے حوالے سے ہمیں فیڈ بیک ضرور دیں. تو آپ سب کا بہت شکریہ, پھر ملتے ہیں کسی نئے پروگرام میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ. تھینک یو ویری مچ اینڈ پلیز ٹرائی ٹو اسٹے اوے فرام